वेलकम बैक नाज़रीन। मिस्टर साहब कंप्लीट कीजिएगा सर। जी मैं ये गुजारिश कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी आकर ये बात बार बार कही कि जी इन मामलात के ऊपर मुशावरत होनी चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या कोalition पार्टनर्स की तरफ से ऑपोजिशन लीडर या तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर को बुलाकर बैठ के बात नहीं की गई। हालांकि अगर ये मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो सबसे अहम जो काम करने वाला है ताकि मुल्क के अंदर एक जो है एक इकोनॉमी का पहिया चल सके और एक ऐसी जमात जो जिसने 2 करोड़ 70 लाख वोट लिए, आप उनको दीवार के साथ लगाए बैठे हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो मुल्क के अंदर जो है कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे अदलिया का निजाम आपने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को आपने एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया और ये दोनों जमातें उसके अंदर शामिल हैं। आज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली हो रहा है तो उसके अंदर बात सिर्फ और सिर्फ ये आ रही है, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान को तो आउटस्ट्रीट क्लाउज आ जाता है कि वहां पे नहीं हो सकता, बल्कि द मैटर वुड बी डिसाइडेड बाय एनी अदर फोरम एक्सेप्ट द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आज हमारी 139 नंबर के ऊपर जुडिशरी है। आपकी एलिस एडवर्ड की रिपोर्ट देख लें, आपके जो है जो यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स हैं वो देख लें। तो इन हालात के अंदर आप हुकूमत वक्त के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये थी कि ये ऑपोजिशन को साथ बिठाते, मसाइल के ऊपर बात करते। और जो इस वक्त सबसे बड़ा मामला देखें, पब्लिक एट लार्ज ये समझती है कि जो इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं वो पॉलिटिकल नौयत के हैं। और ये खुद भी, ये जमातें भी खुद भी ये बात तस्लीम करती हैं। जिस तरह कादर खान बंदोखेल साहब की जमात फॉर्म 47 के ऊपर एक बड़ा क्लियर इनका स्टैंड है कि जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ वो किसी भी लिहाज से एक फेयर इलेक्शन नहीं था। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी इनकी रिजर्वेशन है। हम तो ऑपोजिशन है, हमारी तो रिजर्वेशन है ही है, लेकिन ये हुकूमत के अंदर बैठे हैं, क्यों नहीं ये करते कि 2024 की एक डिमांड रख दें कि 2024 के इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई, फॉर्म 47 आया, इसके राइट तहत सर। के मिस्टर ऊपर साहब मुझे आगे जुडिशल बढ़ना कमीशन है। बना दें। जी बिल्कुल सही। मदोखेल साहब, मेरा ख्याल है यू आर द राइट पर्सन जो जवाब दें कि हुकूमत जाने की जो बातें हो रही हैं अफवाहें हैं या हकीकत है। कंधा हटाने तो नहीं लगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं, मेरे ख्याल में आपको आसिफ अली जरदारी साहब जब एमएनए थे, उन्होंने पीटीआई के दौर में पिछले असम्बली में जब स्पीच की, आपको स्पीच याद नहीं है, उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वाले जो ना ये खुद ये हम नहीं गिराएंगे, ये खुद गिरेंगे, ये बम को खुद लात मारेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत जो ना वो खुद बम जो ना वो उनको लात मार रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की जो गुफ्तगू है वो कश्मीरियों का या कश्मीर कास्ट के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान बन गया कि 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा से जो करारदाद पास हुई है कश्मीरियों के लिए, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है, पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी है, हमारी कबायली आवाम ने कुर्बानियां दी है आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराने में। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसी बात कर ली है, वो कहते हैं कश्मीरी नहीं है, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है रावला कोट, और फिर वहां जो लोग रहते हैं वो कश्मीरी ही नहीं है। हालांकि खुद इनका कैद कश्मीरी है, उनका कश्मीर से ताल्लुक है। लेकिन सवाल ये फिर जाके राना सनाउल्लाह ये जो 38 मुतालबात है वो एक्शन कमेटी के, उसमें से तो 35-36 तो मान लिए हुकूमत ने या जो जमातें हैं बाकी पाकिस्तान में, लेकिन उन्हें एक मसले पे ज्यादा जोर दिए कि ये जो माजरीन की सीटें हैं इसको खत्म करें। हालांकि मेरी जमात समझ रहे हैं कि वो उनका हक है, जारी बात है, घर बार छोड़ के 23 लाख जब कश्मीरी माजरीन पाकिस्तान में मौजूद है तो उनको भी हक है कि अपना वोट जो ना वो डाल दे। लेकिन अगर राना सनाउल्लाह ये बयान करता है कि ये 12 सीटें तो मेरी जेब में है, और खुद उसकी वीडियो आ चुकी है कि जो पंजाब की 10 सीटें हैं वो तो मैं कैंडिडेट को ब्यूरोक्रेसी के साथ बिठा दूंगा, कोई मसला नहीं। तो उस एक्शन कमेटी के उस मुतालबे को मजीद हवा दे रहे, यानी एक तरफ राना सनाउल्लाह, दूसरा तरफ ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है। चलो कोई आलू प्याज का मिनिस्टर होता फिर भी कोई मसला नहीं था, जो वजीर दिफा होके और इस तरह बात करे तो हिंदुस्तान को तो मौका मिलेगा, और हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है वो उनको तो मौका मिलेगा कि पाकिस्तान का वजीर दिफा जो है ना वो उनको मानने को तैयार नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे है। बाकी जो बैरिस्टर साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत,
ارے بابا آپ کا بھی تو پختونخوا حکومت ہے, باقی جو آئینی عہدے ہیں وہ آئینی عہدوں کے کیا اختیارات ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے. ہمارا گورنر آپ کی صوبے میں بیٹھا ہے, اس بیچارے کے پاس کیا اختیار ہے. اس طرح نون لیگ کا سندھ میں بیٹھا ہے, اس کے پاس کیا اختیار ہے. ہمارا پنجاب میں بیٹھا ہے, کیا اختیار ہے. اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے تو خود اپنی اختیارات 58(2)B جو ماضی میں حکومتیں ختم کرتے تھے خود پارلیمنٹ کے حوالے کر دیے. تو ہم کوئی مزے نہیں لے رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق حسن چودھری کا ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو آیا تھا, غالباً آپ کے چینل پہ یا کون سا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر یہ ترمیم پاس نہیں ہوتی ہے تو اس سے پہلے پورا آئین ختم کر لے, یہ ترمیم پاس کرنی چاہیے. 28ویں 29ویں کی بات کر رہا ہے. تو اگر ایک طرف بیرسٹر صاحب ہم نے اس جمہوری حکومت کو ہم نے کندھا دیے صرف اس وجہ سے, ہمارا تو حکومت سندھ میں ہے, ہم سے تو کوئی نہیں لے سکتے, ہمارا تو 2/3 میجارٹی ہے اور ہمارے سارے فارم 45 کے ہم دعوے کے ساتھ کہتا ہے ہمیشہ. لیکن ہم نے اگر اس جنازے کو کندھا دیے صرف اس وجہ سے کہ خود حکومت کے وزیروں کو بیانات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے, وہ تو اس بم کو لات مارنے کو تیار ہے, اس جمہوری سسٹم کو لات مارنے کو تیار ہے. تو اس کے بعد آپ پہ کیا ہوگا, میں وہ فلمی ڈائلاگ نہیں بولوں گے تیرے کیا بنے گا کالیا, پھر آپ لوگوں کو کیا بنے گا. ابھی تو ملاقات رکی ہو گئی ہے, اس کے بعد آگے کیا بنے گا, پختونخوا حکومت بھی آپ بالکل صحیح ہے سر. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اپنے ادارے میں رہ کے ہمیں اختیار جو ہے نا وہ مطالبات رکھنے چاہیے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے بالکل درست کہا کہ ہمیں جو ہے نا آگے سوچنا, اور آگے مسئلہ بھی یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنگ کی دنیا میں اپنے نام کر دیے, ہم نے سفارتی سطح پہ پورے دنیا میں ہمارا نام کر دیا. خود ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان سے باہر گئے ہوں گے, ہم اگر کسی پاکستانی ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھاتے تھے یورپ امریکہ میں تو اس کا نام انڈین ریسٹورنٹ ہوتا تھا, لوگ پاکستان کو نہیں جانتے تھے. آج پورے دنیا میں پاکستان کا چرچا ہے, گرین پاسپورٹ کا واہ واہ ہو رہی ہے. تو یہ سارے اسی وجہ سے کہ تمام ہمارے افواج پاکستان نے, سیاسی جماعتوں نے مل کے اس کاز کو ہم نے سپورٹ کیے. اور اسی طرح اگر ہم معیشت کی دنیا میں جو ایران کے ساتھ ہماری بڑے اچھے کی ان کے پائپ لائن آصف علی زرداری صاحب کے دور میں بارڈر تک آ چکا ہے, اور یہاں گیس کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب گیس کی ریٹ بھی گر چکا ہے, $3.3 آ چکا ہے. پیٹرول بھی بعض ممالک میں $61 آ چکا ہے فی بیرل. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس چیز کو تمام پارٹیوں کو ایک سر جوڑ کے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اب معیشت کی دنیا میں کس طرح جو نا ہم اس کو سپر پاور بنا لے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس چیز کے اوپر زور دینے کہ آپ بھی تھوڑا سا جو آپ کا مطالبہ ہے خان کو رہا کر دو, وہ تو ویسے آپ نے چھوڑ دیے ہے, ابھی آپ کہہ رہے خان کو رہا کر دو. آپ نے جو بجٹ پیش کی ہے, آپ کا وزیر اطلاعات فیصل واڈا کے ساتھ جو نا سما ٹی وی میں ندیم ملک صاحب کے شو میں بیٹھا ہوا, تو اس نے بولا بجٹ ہم پاس نہیں کریں گے, ہمارے کمیٹی فیصلہ کرے گا. فیصل واڈا صاحب نے اسی پروگرام میں دیکھ لے ندیم ملک کے آپ کے پختونخوا بجٹ کے ایک دن پہلے کا, انہوں نے کہا میں خان سے ملاقات کراؤں گا, بجٹ پیش کرے. اور 1 گھنٹے کے بعد اطلاع آ گئی ہے کہ کمیٹی نے اعلان کر دیے, جیسے روہیت لال کمیٹی چاند کا کرتی ہے کہ ہم بجٹ پیش کریں گے. وہ کہ وزیر اعلیٰ بجٹ پیش نہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ 3 مہینے کے لیے کر رہے تھے, مگر قانون آڑے آگے راستے میں. تو بابا قانون پہلے سے پڑھ لیتے ہیں, آپ اس طرح بیانات ہی نہ دیتے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کیا بس ساری چیزیں عوام کے لیے کوئی بات کرے تاکہ عوام کو اس مہنگائی سے اور اس بے روزگاری کے طوفان سے باہر نکلے. اور وہ ایک پارٹی نہیں نکال سکتی, ہم سب مل کے اس کو نکال سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر سعید علوی صاحب نے کہا درست کہا کہ ہم سب مل کے ابھی معیشت کی دنیا میں ہم ایک جاؤ کہ پاکستان کو سپر پاور کرنا. رائٹ سر. ڈاکٹر سعید الہی صاحب 2 چیزیں سر, ایک تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کچھ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ تو اس پروگرام میں بھی نظر آ گئے. دوسرا خواجہ عاطف صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں, جو کشمیر کے بارے میں بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خود آزاد کشمیر کی الیکشن ملتوی کرنا چاہتی ہے, لیکن لاکھ مرتبہ معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. حوالہ دیا مدوخیل صاحب نے بھی. سر اس کے اوپر کیا موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیں, اس میں آپ نے 2-3 سوال اکٹھے کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اختلافات کی بات کی ہے, جی, جہاں انسان ہوں گے, جمہوریت ہوگی, پارٹیز ہوں گی, مختلف انسان ہوں گے, وہاں اختلافات بھی ہوں گے. تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہوتے ہیں اور اس کا اظہار باہر بھی کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں بھی جیسے بہت سے گروپ بنے ہوئے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں. کہیں پہ علیمہ خان صاحبہ کا گروپ ہے, کہیں گوہر صاحب کا ہے, اور مروت صاحب وہ سارا بیان کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے گروپنگ تو ہر پارٹی میں ہوتی ہے, اور پھر آپس میں جو پارٹیز کی ریولری ہوتی ہے. دیکھیں 2 پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم, سب کے مختلف منشور ہیں, مختلف پارٹیز ہیں, لیکن مختلف موقعوں پر وہ اتحاد کا حصہ رہی ہیں اور حکومتوں کا حصہ رہی ہیں.
اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی پارلیمانی نظام ہو وہاں یہی پریکٹس ہوتی ہے اور یہ ہوتی رہے گی. اس کو ہم روک نہیں سکتے. اگر بلاول صاحب مخالفت کریں کسی چیز کی تو ان کو حق ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ وزراء کے بیانات, تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو یا وزیر کو یا پارلیمانی ممبر کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. یہ کیونکہ 8-10 سال سے ایک نیا رواج آیا ہے جس کی بانی بھی پی ٹی آئی ہے اللہ کے فضل سے, کہ اصل بات چھوڑ کر ایک نیا موضوع بدتمیزی, انتشار, بد زبانی, گالی گلوچ, یہ کلچر بن گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ تمام لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے. جو خواجہ صاحب نے کہا یا ثناء اللہ صاحب نے کہا, ان کو بطور یہ وزیر بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا چاہیے. لیکن میں ایک بات ذراہ تفنن بات کر لوں, کیونکہ میرے بھائی بیٹھے ہیں مندوخیل صاحب بھی. دیکھیں یہ ہماری قوموں میں آپس میں مذاق چلتا ہے. ایون کے پی میں جو کھٹک ہوتے ہیں وہ بنگش کے بارے میں, بنگش افریدی کے بارے میں, وزیری کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں, اس کے بارے میں باتیں کہتے ہیں. پنجاب میں ارائیں, جٹ, گجر یہ ایک دوسرے کے بارے میں مختلف باتیں کہتے ہیں. تو کشمیر میں بھی اس طرح ہی ہے کہ جو کشمیری سری نگر کے ہیں وہ ویلی کے لوگوں کو یا پہاڑ کے لوگوں کو کشمیری نہیں مانتے تھے. اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جغرافیائی طور پر وہ کشمیری نہیں تھے, بلکہ کلچرلی, لینگویج وائز اور اپنی جو ان کا ذریعہ معاش تھا اس کی وجہ سے ان میں تفریق تھی. تو جو ہارڈ کور کشمیری تھے وہ جموں کے علاوہ جو باقی جموں اور پہاڑی علاقہ تھا ان کو کہتے تھے یہ کشمیری نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت سی باتیں ہیں جو بہت سے لوگ کہتے ہیں, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز کے معاشرے ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں مذاق یا ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنا, یہ آلدو حماقت ہے, میں اس کی تائید نہیں کرتا, لیکن کیونکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس لیے یہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزراء کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو, اراکین پارلیمنٹ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. دوسری بات آپ نے ابھی کی ایران کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو معاملہ ہے وہ حل ہوتے ہوتے کچھ وقت لیتا ہے, کیونکہ ایران میں جو سیاسی قوتیں ہیں, لیڈرشپ ہے, وہ کمزور ہو گئی ہے, اور وہاں پہ پاسداران انقلاب اور متشدد جو لوگ ہیں ان کی اتھارٹی زیادہ مضبوط ہے. تو اس لیے وہاں پہ ایک کانفلکٹ موجود ہے, اور وہ بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ معاشروں میں, پارلیمنٹ میں مختلف جگہ اختلافات ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ایران میں پاسداران انقلاب مسلح بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں اور ایکسٹریم نظریات کے مالک ہیں, اس لیے وہ سیاسی قوتوں کو ابھی کامیاب نہیں ہونے دیتے, اور وہاں پہ سیاسی لوگوں کو بہت سی اسٹرگل کا, جدوجہد کا سامنا ہے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بالآخر سینس پریویل کرے گی, اور ایران میں بھی جو امن کے مذاکرات ہیں, یہ معاہدہ ہے, یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا, اور اس کا سب سے اچھا اثر, سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ باعزت ہوا ہے دنیا میں, اسی طرح انشاءاللہ معیشت میں بھی ہماری عزت بحال ہوگی. سر معیشت کے لیے کوئی پلان سالڈ ہے ہمارے پاس سر جس سے ہم کہہ سکیں کہ اچھا جی, اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب معیشت خراب ہو تو اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ فوری اقدامات کیا ہیں, یعنی سرجیکل ایکشنز کیا کرنے ہیں, اور پھر وہ مڈ ٹرم ہے اور لانگ ٹرم ہے. تو جیسے پہلے میرے دوست نے کہا کہ ہماری معیشت کا دارالمدار ابھی تو بیرون ملک جو لوگ پیسہ بھیجتے ہیں اس پر ہے, یا ان دوستوں پر ہے جو ہمارے پاس پیسے بطور امانت رکھواتے ہیں. لیکن بالآخر اگر پیٹرول سستا ہوگا, انرجی سستی ہوگی, تو انڈسٹری ریوائیو ہوتی ہے, اور بند انڈسٹری کو ریوائیو ہونے میں 1 سے 3 سال لگتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا فیلڈ ہے جس میں آئی ٹی, جس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اگر امریکن آئی ٹی فیلڈ میں 1 لاکھ بھارتی کام کر رہا ہے تو ہمارے پاکستانی 12-15 ہزار ہیں. اس کا مطلب ہے آبادی کے لحاظ سے ہماری آبادی بھی 1:10 یا زیادہ ہے, تو لیکن ہم نمائندگی اتنے ہی کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں چائنا میں, امریکہ میں اور دوست ممالک میں ہماری وقت بڑھ رہی ہے, وہاں پہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے, ٹیکنالوجسٹ بھی بھیجیں گے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر, انجینئر سب کی ضرورت ہے. اور 12.5 لاکھ مزدور چاہیے صرف سعودی عرب میں, جن کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرین کریں جرمن کورسز میں 3 مہینے کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا مشکل وقت کٹنے والا ہے اور اچھا وقت آنے والا ہے. ہمیں سب کو توقع بھی کرنی چاہیے, امید بھی کرنی چاہیے, اور دعا بھی کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے قادر مندوخیل صاحب. سر ڈائریکشن ٹھیک ہے حکومت کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے؟ نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ 10,000 روپے کما رہے ہو مہینے کا اور خرچہ گھر کا آپ کا 20,000 ہو تو کیسے ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہوگی؟ آپ جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے بات کی، اور میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ جاپور PIA 68 ڈیسٹینیشن کے ساتھ 35 جہازوں کے ساتھ تو اربوں کے پراپرٹی کے ساتھ آپ 10 ارب میں بیچتے ہو، اور اپنے لیے صرف ایک جہاز 11 ارب کا خریدتے ہو، اور جس میں وہ 8-9 کروڑ کی گاڑی بھی ہے جو ذکر کی ہے، یقیناً BR کی بھی ہے، بہت سارا افسران کی بھی ہے. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی سال پہلے جو نا پنجاب کے اسپیکر نے، یہ باقاعدہ نیوز آئی، پنجاب کے اسپیکر نے اپنے لیے جو نا وہ 9 کروڑ کی گاڑی خریدی، ڈپٹی اسپیکر کے لیے 2.5 کروڑ کی خریدی. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کبھی تاریخ میں آپ نے سنا بھی نہیں کہ اس نے 5 لاکھ روپے کے لیے اپنے لیے 2 موبائل خرید لیے. آپ نے کبھی سنا کہ کوئی موبائل جو ہے نا وہ بندہ یعنی فون جو موبائل ہے وہ خریدا 5 لاکھ کا؟ یہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو پھر اس کے علاوہ 40 کروڑ بجلی کی یونٹ جو ہے نا آپ کے جو ہماری بیوروکریسی ہے ان کو فری میں مل رہے ہیں. یعنی اگر بابو جو ہے نا وہ 2 بجے دفتر جاتے ہیں تو پیون کو 9 بجے ٹیلی فون کرتے ہیں اسی آن رکھو. پھر اسی طرح تقریباً کوئی 86,000 گاڑی ہے جو دنیا میں کسی ملک میں سرکاری گاڑی نہیں. ساری گاڑیوں کا مینٹیننس، ان کا پیٹرول سارا جو ہے نا وہ عوام کے ٹیکسوں سے پورا ہوتا ہے. اور تو میں یہ سمجھ رہا ہوں بہت سارے اس طرح چیزیں ہیں. اب میں اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، مجھے اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آپ بھی گئے ہوں گے، آپ مجھے بتاؤ اربوں روپے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لگا لیے، وہ دن میں 4 جہاز بھی نہیں اترتے، وہ تو ان کا جو بجلی کا بل ہے وہ بھی جہاز ادا نہیں کرتے. کیا ضرورت ہے اتنی بڑی ایئرپورٹ بنانے کی اسلام آباد میں؟ تو اسی طرح فضول کے جو پروجیکٹ ہے، جیسا سہیوال کا کول پروجیکٹ ہے جس کا کوئلہ پاکستان سے باہر آتا ہے، پھر کراچی آتا ہے، پھر کراچی سے جاتا ہے، جبکہ تھر میں ہمارے یہاں سندھ میں دنیا کا بہترین کوئلہ موجود ہے. رائٹ سر بالکل ٹھیک. کلوزنگ سے پہلے 3,960 میگا واٹ بجلی اس وقت بھی وہ پیدا کر رہی ہے اور نیشنل گریڈ میں دے رہی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کے فضول کے پروجیکٹ آپ بنائیں گے تو فضول خرچی کرو گے تو میں کہوں گا کبھی بھی ہم پاؤں پہ کھڑے. جیسے آپ اپنی گھر کا مثال ہے، تنخواہ آپ کی 10,000 ہو، خرچات 20,000 ہو، تو کہاں سے آپ کی جو بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے، اس سے پہلے مسٹر شاہد صاحب ایک شارٹ سا کمنٹ ڈائریکشن اکانومی کے حوالے سے حکومت کی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اسامہ صاحب، یہ 5واں بجٹ ہے جو اس حکومت نے دیا ہے PDM کے ساتھ اور اس کے بعد. لیکن ان 5 بجٹس کے اندر آپ نے حالت ابتر ہی ہوتی دیکھی ہے. بہتری والی سائڈ پہ بات جا نہیں رہی. آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی، آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ دن بدن گراوٹ کا شکار ہیں، آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ اس کا بل زیادہ ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ کی مطلب کوئی بھی ایسے انڈیکیٹر نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ یہ، حالانکہ یہ بہت زیادہ ہم لوگ پچھلے دنوں جو ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہم اس کے بعد ایکسپیکٹ بہت کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کا ہمیں ابھی تک کچھ ثمر پاکستان کے اندر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج دیکھیں ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 22 ارب ڈالر ہیں اور ہماری جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ کچھ 34 ارب ڈالر ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے وہاں پہ مزدوریاں کر کے یہاں پہ بھیج رہے ہیں. ہم نے کوئی اسکیلڈ یا کوئی بہت بڑے کو ہائی پروفائل لوگ نہیں بھیجے جو وہاں سے مطلب بہت کچھ بھیج رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر ہمارا پروڈکشن سائیکل ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی. فورن ریمیٹنسز کے اوپر ہم انحصار کر لیں گے لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تبھی ہوگا جب یہاں پہ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. بالکل صحیح سر. کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ. قادر منتخیل صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا شکریہ. بالکل ٹھیک بات کہ ہمیں لوکل انڈسٹریز کے اوپر، پروڈکشن کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.